बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें रख दूं आपको। रात के सदर ममलकत से दस्तखत करवा के असम्बली का इजलास जो बुलवाया गया, कैसे राज़ी किया गया। अमेरिका में मजीद 30 सेनेटर्स का मैंडेट चोर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत पोजीशन के बाद अब तहकीकात का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस कैसे आएगी, सीटें कैसे मिलेंगी, पूरा नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ। 9 मई के वाक़े की तफसीलात अब चशमदीद गवाह बताने लगे, राज खुलने लगे और पाकिस्तान में अब वीगो डाला चूँकि बदनाम हो चुका है, नज़र आते ही लोग अलर्ट होते हैं, इसलिए अब एम्बुलेंस में बलोच नौजवानों को अगवा करने का सिलसिला जारी। और कुछ लोग ये समझ रहे पुरअमन एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा उनके लिए। पहले तो जो फ़लस्तीन का मामला जिस पर आज 5 महीने हो चुके हैं तकरीबन, मगरबी ममालिक में रोज़ाना एहतजाज हो रहा है, उसका नतीजा क्या निकला अब तक और पाकिस्तान में इसका क्या नतीजा निकलेगा। इमरान खान की पंजाब के मामले पर नाराज़गी क्यों सामने आई, बलोचिस्तान से नया पश्तूनिस्तान का जो ख़तरनाक नारा लग चुका है वो, और मखसूस नशिस्तों की आलिया हमज़ा की कमी आज बड़ी महसूस की गई, बाकी ख़वातीन भी जेलों में। एक तरफ पंजाब असम्बली जो लाहौर डिवीज़न से बाहर नहीं निकल रही, वज़ीर आज़म लाहौर का, स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर का, वज़ीर आला लाहौर का, स्पीकर पंजाब असम्बली कसूर का, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की असम्बली में आज पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। और इसके साथ साथ जो अहम मामला इमरान खान के केसेस का जिक्र ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शाहरुख अर्जमन जो है वो इद्दत निकाह में सज़ाओं की अपील जो सुन रहे हैं, सलमान अकरम राजा वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके साथ वकला हैं, और इसके साथ वो इफ़त सुमरो जो जहांगीर तरीन को आपको पता है जो अगवा की गई थी, वो भी वहाँ पहुँची। ये मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास और खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली अभी नहीं बनी है उसका इजलास। कौमी असम्बली में आज बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजर थे। तहरीक इंसाफ के लोग एक दूसरे के गले ला के रो भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि जो मुजालिम हुए, जो दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ काटी, आज खान के नज़रिए की जीत है। अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये लोग रात इकट्ठे हुए, असम्बली में एहतजाज का मामला हो। खान के मास्क जो तैयार करवाए गए, हर मेंबर को कहा गया आपने लाजमी मास्क पहन के असम्बली में आना है, और तमाम मेंबरान ने इमरान खान के मास्क पहन कर, तस्वीर इमरान खान की उठाकर असम्बली में आज सिर्फ 2 ही नारे थे, एक इमरान खान और दूसरा तहरीक इंसाफ। माइक आज बंद नहीं हो सके, तस्वीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। खान के मास्क का जो नज़रिया है वो जमहूरियत को झंझोड़ कर गैरत दिलवा रहा था। जो कांटे मारे गए, रेड लाइनें लगाई गई, दायरे लगाए गए, सफ़े फाड़े गए, लोग गिराए गए, लोग मारे गए, ख़रीदे गए, अगवा किए गए, तोड़े गए, कारोबार, इज़्ज़तें, चादर, चारदीवारी का तकद्दस पामाल, अवाम का हक छीना, मैंडेट छीना। आज खान के मास्क की सूरत में एक ही नारा गूंज रहा था, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। ये माइनस कराते कराते खान को इतनी ज़रबें दिलवा गए वो इन्फिनिटी बन गया, यानी लामहदूद अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दे दी। पूरी असम्बली में खान की तस्वीर, आज हर खासो आम इमरान खान बना हुआ था, जिसका नाम मीडिया नहीं लेने दे रहा था, आज कौमी असम्बली में गूंज रहा था। जिसकी आवाज़ को डयाला जेल में बंद किया गया, उसका ख़त आज BBC समेत दुनिया दिखा रही है। जिसके लोगों के मुंह कपड़ों से ढांप के लेके जाते थे, आज सर फ़ख्र से बुलंद करके पहले नारे तकबीर और फिर इमरान खान को खराज अकीदत पेश कर दे। देखें, पाबंदी नहीं लग सकी, ना आवाज़ पे, ना तस्वीर पे, ना झंडे पे, ना नारे पे। ये लगाते रहे बाहर, सोशल मीडिया बंद, ट्विटर बंद, इंटरनेट बंद। आज लेकिन पार्लियामेंट का माइक नहीं बंद कर सके। पूरी असम्बली में इमरान खान की ये जो नारे हैं, ये जो 92 आवाज़ें हैं, और देखिए स्पीकर होता है बोलने वाला। आज ये बोलने वाले की बोलती बंद थी, वो माइक के स्विच बोर्ड में उलझा रहा, किसका बंद करूं किसका खोलूं। असल जमहूरियत की एक झलक नज़र आई आज। और ये जो तहरीक इंसाफ का इमरान खान का नज़रिया है, पुरअमन जमहूरियत, इसे दोनों हाथों से सलाम। शंदाना ने कल कहा था कि KP में और बलोचिस्तान में इतना असलहा मौजूद है, ये लोग सोच नहीं सकते, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को ये सोचने भी नहीं दिया। बच्चों की टांगें कटवाते रहे, जिस्मों पर ज़ख्म खाते रहे, नौजवान अपने शहीद करवाते रहे, क्योंकि मकसद बड़ा है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। इधर तुम इधर हम वाला नारा नहीं लगा सकते। हम मुल्क को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारा रहनुमा, हमारा मुर्शिद पाकिस्तान जोड़ने वाला है। और आज देखिए उसने पाकिस्तान जोड़ा। पंजाब के लोग फ़ख्र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी मरतबा खान की हुकूमत पर, जिस पंजाब पर 40 साल ये हुकूमत करते रहे, चोर डाकू गयूर पख्तूनों को बेवकूफ़ कहते रहे, आज नई तारीख रकम कर रहे हैं। आज KP की सूबाई असम्बली नहीं, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली नहीं, बल्कि आज तहरीक इंसाफ बनी है। देखिए पख्तूनों पर मुश्तमिल है ये सारी असम्बली में ज़्यादा तादाद। मुझे तो 92 वाली क्रिकेट की वर्ल्ड कप की टीम याद आ रही थी खान की। उस वक्त खान ज़ख्मी था, आज खान कैद है। दोनों औकात में खान को कॉर्नर किया गया था। और ये जो ताकतवर आवाज़ें असम्बली में पहुँची है, यकीन करें दरो दीवार हिलाएंगी। अली मोहम्मद खान है, शेर अफजल मरवत है, शंदाना गुलजार है, एक एक घर से 3-3 जनाजे देने वाला शहरयार अफरीदी है। ये तस्वीरें खान की सीने से लगा कर खड़े थे। और 90 साल का मियाँ अज़हर भी मुझे नज़र आ रहा, सियासत से रिटायर है, कहता है मैं तो असम्बली में आना ही नहीं चाहता था, अफसुर्दा हूँ बहुत कि बेटे को पार्लियामेंट है, बेटा बेचारा मफरूर।
یہ تمام لوگ جو سیاسی نہیں تھے آج سیاست میں آ چکے ہیں، کیونکہ 1947 کی یہ کہانی اب فارم 47 تک پہنچ چکی ہے۔ جس طرح 1947 میں ملک بنانے والے گھسپیتیے تھے، آج پارلیمنٹ میں بھی فارم 47 پکڑ کر گھسپیتیے جعلی مینڈیٹ پر عوام کی ووٹیں چھین کر دن دہاڑے ڈاکے میں موجود ہیں۔ اس وقت فاطمہ جناح کو ان کے ہاتھ میں فارم 45 تھا اور وہ الیکشن جیت گئی تھی، ان کے پاس ثبوت موجود تھا، لیکن ایوب خان فارم 47 لا کے زبردستی حکومت بنا گیا۔ آج نواز شریف بھی اسی طرح جو ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں وہی فارم 47 بنا ہوا ہے۔ یہ عوام مینڈیٹ چور جس طرح پاکستان کی تقدیر اور حقیقی جمہوریت کو لا سکتے تھے، آج پانی کی خالی بوتلیں سر پہ سے ریسیو کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پانی کی بوتل جو لگتا ہے کسی کا انتخابی نشان ہوگا جو آج لایا تھا صاحب، اگلی دفعہ اپنے ساتھ بینگن گاجر اور مولیاں بھی لائیں، وہ انتخابی نشان لے کر آئے جو انہوں نے دیے، آج جہیز کا سامان انہیں واپس کرے کہ ان کی زبردستی کی شادی ٹوٹے گی، کام آئے گا ان کی۔ آج خان کا نظریہ مینڈیٹ چوروں کے سامنے جیت کر انہیں نشان عبرت بنا رہا ہے۔ ایک اور منظر بھی نظر آیا، ایک لوٹا وہاں عمران خان کی جوتی کے صدقے میں ووٹ لے کر، جو خود کہتا تھا مجھے عمران خان کی جوتیوں کے صدقے میں ووٹ ملے، وسیم قادر، آج منہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں جھکا کر ایک بغیرت بے شرم انسان کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے خود کو نہیں اپنے بچوں کو بھی شرمندہ کروا دیا، ان کے دوست احباب بھی شرمندہ ہیں، رشتہ دار، خاندان والے، انہیں لوگ ایک گالی سمجھتے ہیں اس معاشرے میں۔ جو ایک محاورہ مقصد سنا کرتے تھے، شرم آنے جانے والی چیز ہے، بندہ بے غیرت ہونا چاہیے۔ اون چودھری کو دیکھ کے یہ محاورہ بھی یاد آیا، علیم خان بھی نظر آ رہا، اور نواز شریف جو کہہ رہا تھا لڑ لڑ کے آئے خواجہ آصف کی طرف دے، یہ واقعی ووٹوں سے لڑ کر آئے ہیں، ڈبوں سے لڑ کر آئے ہیں، جعلی موروں سے لڑ کر آئے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں سے نہیں لڑے، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے لڑے، عوام کے حق پر ڈاکہ مار کے لڑے، اوپر اللہ کا نام کلمہ لکھا، نیچے حلف اٹھا رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، میں پاکستان کا وفادار ہوں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں امریکہ کو اڈے بھی بیچتے ہیں، ڈرون حملوں پر انہیں غیرت نہیں آتی، پاکستانیوں کو بیچتے انہیں شرم نہیں آتی۔ اور دیکھیں امریکہ میں موجود لوگوں کا جن کا ضمیر زندہ ہے، وہ ان کی غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری حکومت کو نامنظور ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 30 سینیٹرز نے امریکی صدر اور بلنکن کو دوبارہ خط لکھا کہ پاکستان میں صاف شفاف تحقیقات جب تک نہ ہو حکومت تسلیم نہ کرو، اور یاد رکھیں اس معاملے کو ہلکا نہ رہیے۔ پاکستان نہیں کہ ردی کی ٹوکری میں خط پھینک دیا، وہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ واضح اکثریت میں جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں سب سے بڑی ریاست جو مشیگن ہے، جو فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی سوئنگ سٹیٹس میں ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی قریبی مشیر کو تمام حقائق بتائے کہ جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو اور خان کے معاملات کو ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی تحقیقات شروع ہوں گی۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کیا ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی 97 کیسز بنے ہوئے ہیں، خان کے اوپر بھی 200 کیسز بنے ہوئے ہیں، اور اسے پتہ ہے جس طرح اس کے اوپر زیادہ کیس سارے جھوٹے ہیں، اسی طرح خان کے اوپر بھی جھوٹے کیسز ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی کیپٹل ہل کا الزام لگایا گیا کہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا اور دہشت گرد تک بنایا گیا، اور یہاں عمران خان پر بھی 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹیج تیار کرنے والا اصل پیچھے بائیڈن کی حکومت ایڈمنسٹریشن ہے۔ اب اس واقعے کو وہ مثال ضرور بنائیں گے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، بڑے اہم لوگوں سے بات چیت کے بعد۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں پاکستان ایجنڈے میں ٹاپ 10 میں اوپر ہے۔ یہ معاملات آپ کو کچھ مہینوں میں انشاءاللہ ریورس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ معاملات شروع ہی وہاں سے ہوئے، وہی اسے انڈو کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل میں جو کیسز لگے ہوئے ہیں، آپ کو ایک ایک علیحدم ہوتے نظر آئیں گے، یہ لوگ گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کو آئیں گے، فلاں حلقے میں الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے فلاں امیدوار کو جتوا دیا، فلاں حلقے میں نون لیگ کا جیتا ہوا جعلی مینڈیٹ کا رکن جو تھا نااہل ہو گیا۔ اور پھر آپ کو یہ خبر بھی آئے گی کہ الیکشن کمشنر کے اوپر پہلا کیس جب قاضی فائز کی تبدیلی اور جسٹس منصور شاہ نے سو موٹو ایکشن لے کے الیکشن کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یہ تمام خبریں میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں، یہ وقت ثابت کرے گا کہ نشست واپس آئے گی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے ان کی امداد بھی بند ہوتی نظر آئے گی، اور یہ تمام تحقیقات بھی ہوں گی۔ اور جن لوگوں کو عمران خان دیکھیں 5 دفعہ ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئے خان کے، انہوں نے 30 سال پرانے کیسز نکال کے سزائیں سنائیں، اسی طرح ان کے تو ابھی کے معاملات ہیں۔ ہاں جنرل باجوہ شاید بچ جائے، ڈونلڈ ڈو بچ جائے، لیکن الیکشن کمیشنر نہیں بچے گا۔ یہ جتنے لوگ 2 نمبری کی ہیں، یا تو سارے کے سارے آپ کو قانون کے کٹہرے میں، یا سارے کے سارے آپ کو برطانیہ، دبئی، بیلجیم نظر آ رہے ہوں گے، یہ گارنٹی ہے آپ کو۔ اور ان کی آخری ڈیل یہی ہوگی کہ ہمیں سیف ایگزٹ دے دیں، تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے، خان کے کیسز ختم ہوں، پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کریں۔ اور تحریک انصاف کو اب صرف یہی کرنا ہے، دیکھیں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا، لوہا گرم ہے، چوٹ مارتے جائیں، پرامن احتجاج کرتے جائیں، کالی بھیڑوں سے خود کو بچاتے جائیں، اور جو اصلی لیڈرشپ میدان میں موجود ہے وہ کھل کر ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اور یہ وقت آپ کو بڑی جلدی گزرتا نظر آئے گا۔ پاکستان میں انہوں نے جو دیکھیں 9 مئی کے نام پہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اب اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ احمد ولی کھل کے بتا رہا ہے کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان باقاعدہ طور پر 50 لوگ تھے وردی میں، بغیر وردی میں، انہوں نے جلایا۔
یہ بڑی سخت بات ہے کہ وہ ثبوت دینے کے تیار ہے۔ محمود اچکزئی نے جو کہا 4 اضلاع پشتونستان کی بات کر دی، کہہ رہا ہے یہ 4 اضلاع کی فوج ہے، پاکستان کی فوج نہیں ہے۔ وہ راشد سومرو کہہ رہا ہے چوکیدار بنو، باپ نہ بنو ورنہ ہم گھٹنوں کے بل گرائیں گے۔ اختر مینگل بھی یہی باتیں کر رہا ہے، بلوچستان سے آزادی کی بات ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ معاملہ صرف پنجاب انہوں نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مجھے تو بھی فضل الرحمان صاحب پہلے کبھی اسمبلی میں اسے دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی، لیکن یہ اب چونکہ تاریخ کی درست سمت کی طرف جانے کی کوشش کریں، وجہ چاہے ان کی اپنی ذاتی ہے، لیکن اس احتجاج میں اس کی آواز بڑی مؤثر انداز میں اسمبلی میں پیش ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس وقت جو دیکھیں موجودہ اسمبلی میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں اور عدلیہ کو پہلے واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کے احتجاج کو نہ روکا یا آپ نے انتخابات کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں آئیں گی۔ اسی لیے بھی لوگ کھل کر سامنے نہیں آ رہے، لیکن یاد رکھیں کچھ عرصے بعد یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا کہہ کے لایا گیا، اگر تم نہ آئے تو پھر ہم خود آ رہے ہیں، وسیع تر مفاد میں ہم آئے، مجبوراً حکومت میں آئے۔ ابھی جس طرح خواجہ صاحب آج آپ کو بتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ اور فیض ہم سے پارلیمانی اور قانونی معاملات باقاعدہ اجلاس کر کے کرواتے تھے، بھائی اس وقت کیوں نہیں بولے، اب کیوں بول رہے ہو؟ تو اسی طرح یہ 2 سال بعد آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے احتجاج سے کہ جی مارشل لا لگ جائے گا، خدشہ ہے جی بڑا۔ اب خزانہ چونکہ خالی ہے، IMF کے آپ کو پتہ ہے 3 درجوں کا معاہدہ تھا، ایک نگران کے ساتھ، ایک PDM کے ساتھ اور اب ایک نئی حکومت کے ساتھ۔ ابھی تو ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں، مفت دیوالیہ قریب ہے، امریکہ مدد کر دے گا، چین بھی مدد کر دے گا تاکہ بالکل زمین پہ نہ جا لگیں۔ لیکن میں مولانا کوثر نیازی کی کتاب آج پڑھ رہا تھا، وہ اور لائن کٹ گئی، آپ دیکھیں اس کو ٹائم ملے پوری کتاب پڑھیں۔ کوثر نیازی صاحب کی اس میں مذہبی امور کے اس وقت وزیر تھے، چشمدید گواہ تھے، انہوں نے اس کے 22 عنوان پر یہ مشتمل ہے۔ خوفناک رات ہے، اس میں انتخابات وقت سے پہلے ہے، مارشل لا کا نفاذ، بھٹو کے دور کی باتیں، بہت ساری چیزیں اس میں۔ 1977 کے انتخابات میں 25 سیٹوں پر دھاندلی ہوئی تھی، بڑا تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے، بالکل سیم آج والے معاملات، اور پھر احتجاج شروع ہوا، تحریک شروع ہوئی۔ اگر اس کی آپ ٹائم لائن چیک کریں تو 7 مارچ 1977 کو انتخابات ہوئے، 1 مہینے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مجبور ہو کے بیٹھ گیا، مذاکرات پہ راضی ہو گیا، دوبارہ الیکشن کروانے پہ بھی راضی ہو گیا۔ یہ احتجاج اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ اب ضیاء الحق چونکہ تیار تھا، اور 7 جولائی کو یعنی 4 مہینے بعد پھر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ اب یہ سیاسی معاملات اس وقت بالکل حل ہو جاتے۔ آج تحریک انصاف کی جس طرح موجودہ پوزیشن دیکھیں، بالکل وہی معاملہ، ان کی تقریباً 100 سے زائد نشستیں چھینی ہوئی ہیں، بلکہ 110 ہو گئی ہوں گی اب۔ یہ زبردستی چھین لی انہوں نے، اور خان کی اس پر مسلسل ویڈیوز ہیں احتجاج کی۔ خان نے تو جب بھی کال دی عوام نے نکل کر دکھایا، احتجاج آپ کا سب سے اہم معاملہ ہے۔ پنجاب میں انہوں نے سستی دکھائی، مریم نواز کو جس طرح حلف برداری کروا کے آرام سے، اس پر خان ناراض ہے، باقاعدہ طور پر آپ نے اپوزیشن کا اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کیا، ٹف ٹائم کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو یہ پنجاب میں یہاں کی سستی ہے بالکل۔ اور خان کو دیکھیں انہوں نے اتنا تنگ کیا تھا اس دور میں، آپ کو یاد ہوگا کہ حالانکہ تحریک انصاف کے پاس عددی نمبر زیادہ تھے، لیکن یہ احتجاج اس طرح کرتے تھے، خان اسمبلی میں پھر آنا خان نے چھوڑ دیا۔ تو ایک تو احتجاج اسمبلی میں، دوسرا سڑک پہ، اور بے شک یہ تعداد میں بظاہر آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، تحریک انصاف کو بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل طاقت تحریک انصاف کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو دنیا مانتی ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ فسائیت اور ظلم کے باوجود جس طرح تحریک انصاف نے ابھی بھی زیادہ نشستیں جیتیں، ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لی، بلکہ اب انہیں صرف اپنی صف بندی کر کے احتجاج کا معاملہ شروع کرنا ہے۔ تحریک انصاف یہ واردات ان کی ناکام کر سکتی ہے اگر یہ احتجاج میں اپنا ایک تسلسل لاتے رہے۔ خان کو یہ کہہ رہے ہیں جی ضمانت ہم دے دیں گے، اندرون خانہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کی غلط بات ہے، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، صرف اور صرف عوام کا احتجاج اور امریکہ کا دباؤ، اور تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی IMF کو دیکھیں جو معاملہ لکھا گیا، خان نے تو بڑے آرام سے بتا دیا سیدھا سیدھا کہ خط کے ذریعے اس قرضے کو ODS ڈیٹ جو ہے انلیجٹمیٹ قرضہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم اس قرضے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ آپ بالکل بہترین بڑا اچھا کام کیا کہ اس غیر آئینی حکومت کو آپ دے رہے ہیں پیسے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں جو آپ کو قرضہ واپس کریں گے۔ اب اس میں عمران خان نے جو سیاسی استحکام جو پاکستان میں نہیں ہے وہ بھی IMF آج وہ خط پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اس پروگرام سے جو عمران خان سے پہلے بھی گارنٹی مانگی گئی، معاہدہ کیا گیا، آج چونکہ اب ان کے اپنے ڈالر بند ہو رہے ہیں، اسی لیے ان کی چیخیں آسمان پہ ہیں۔ یہ عام پاکستانی بھی سوچتا ہے کہ جو 16 مہینے 18 مہینے شہباز شریف کی حکومت تھی، جو خود تسلیم کرتے ہیں پاکستان کی بدترین حکومت، وہی ٹیم لا کے شہباز شریف وہی قرض لا کے کس طرح پاکستان کو بہتر کر سکتا ہے؟ یہ تو ڈیفالٹ کر کے دیوالیہ کر کے ملک سے دوبارہ بھاگ جائیں گے، جس طرح نواز شریف پہلے بھاگا، 4 دفعہ بھاگا، دیکھیں 1 دفعہ بھی نہیں 4 دفعہ۔ اب لوگ سوچتے ہیں اسمبلی میں شور مچانے، سڑکوں پہ نکلنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں تنازع فلسطین جو ہے ایک بہت بڑی مثال ہے، مغرب میں احتجاج ہوتا رہا، مسلسل ہوتا رہا، اس کے تناظر میں دیکھیں آج امریکہ کے الیکشن میں جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے وہ یہ احتجاج ہے۔ پاکستانی اور عرب ووٹ، خاص طور پر ان ریاستوں میں جہاں عرب تارکین وطن بڑی تعداد میں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمارا سیاسی ووٹ نہیں ہوگا، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف احتجاج کا ووٹ ہوگا، ٹرمپ کو جائے گا۔
ہر طبقہ فکر کے سول سوسائٹی، نوجوان، ان کے فوج کے سابق افسران، امریکی سینیٹرز، عوام، میڈیا سب احتجاج کرتے ہیں۔ یہ دباؤ اتنا بڑا ہے کہ معاملات اس حد تک کہ سیز فائر تک ہے۔ یہ مضبوط لابی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے گرد گھومتی ہے، جو پاکستان جیسے معاملات کرتی ہے، رجیم چینج اور یہ سارے آپریشنز، فورن انٹرفیرنس، اسی طرح اسرائیل کے بھی معاملے ہیں۔ اب وہاں اسرائیل نہیں مانتا، یہاں سہولت کار نہیں مانتے، بالکل وہی معاملہ ہے بالکل، جب تک ان کے سامنے ان سے بڑا طاقتور نہ ہے، یہ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو اس وقت سب سے بڑا طاقتور امریکہ اور عوام ہے۔ اب جو آخر میں صدر مملکت کے سرپرائز کی میں نے بات کی، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس صدر نے ایڈوائس پہ سائن کیے تھے۔ معاملہ وہی تھا جس طرح صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان کے ساتھ ہوا۔ صدر نے بہرحال اس میں یہ کیا، اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، جو جب تفتیش ہوگی تو اس میں آرٹیکل 51 کے تحت آئیں گے یہ تحفظات کہ 21 دنوں میں مخصوص نشستوں کا معاملہ کیوں حل نہیں ہوا۔ وزیراعظم کے لہجے سمیت تمام معاملات بیان کیے کہ یہ تمام انکوائریاں ہوں گی کہ آپ نے کس طرح یہ تمام قانونی حق چھینے گے۔ یہ آپ میری بات یاد رکھیں، یہ سارے معاملات ان کے لیے سائفر بنیں گے اور یہ انشاءاللہ بچیں گے نہیں۔ تو یہ وقت ہے تھوڑا تحریک انصاف کو ذرا پمپ اپ ہونا چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد کریں، احتجاج کی تیاری کریں، جان ماریں لوگ اپنی جان، اور یہ بس اس پارلیمنٹ کے چکروں میں بھولے نہ، انہیں یاد دلانے کے لیے بہرحال ہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے، آپ لوگ عوام بس چارج رہیں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 مہینے میں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وقت جیسے آپ نے 2 سال گزارے، وہاں 2.5 سال سے ہی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔